السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. بالکل ٹھیک ہے. الحمد للہ سر. اچھا جی، چلے وہ آج نا ایک لیپ ٹاپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو کے آ گیا، تو اسی میں لگا ہوا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ابراہیم صاحب تو نہیں پڑھائیں گے، لیکن آپ کی وہی ترتیب ہوگی، آپ اس کے بعد عالیہ میں چلے جائیں گے اور عالیہ کے بعد آپ رسا میں آ جائیں گے. ان دونوں کلاسوں کو آدھا گھنٹہ فارغ رہنا پڑے گا، تو پھر میں عالیہ میں چلا جاؤں گا، تو پھر یہ ترتیب بن سکتی ہے. اس کے علاوہ تو پھر ترتیب نہیں بن پائے گی. یا اس کے بعد آپ خاصہ میں چلے جائیں، میں عالیہ میں چلتے ایک ہی بات ہے، جیسے مرضی کر لیجیے. جی پڑھیں جی. جی سر. اچھا جی، کہاں چلے گئے؟ کہاں سے تھا سبق؟ سر یہ صفت مشبہ پڑھے تھے اور نے یہ صفت مشبہ کا آخری ہے نا؟ وہی اعلیٰ خمسہ ایک سامن کی ایک لائن آگے پڑھی تھی. اس کے آخری 3 لائنیں رہتی ہیں. سر یہ ذرا بتا دیجیے گا دوبارہ، خمسہ اقسام میں ہم نے اس میں مطلب یہ جو بتایا تھا. 5 تقسیم کی تھی نا، یعنی یہ ٹوٹل 18 قسمیں تھی، ان میں سے بتائی تھی ان کی تقسیمات 5 اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، 2 قسمیں ایسی تھی، کچھ ان میں ہے، کچھ ان میں احسن ہے، کچھ ان میں حسن ہے، کچھ ان میں قبیح ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی ان 18 صورتوں میں
कुछ का पढ़ना आसन है, अफजल है, इस तरह पढ़ना, ठीक है। जी कुछ का पढ़ना सॉरी, कुछ का पढ़ना मुख्तलिफ फी है, यानी कि इसमें इख्तलाफ है, कोई कहता है यूं पढ़ सकते हैं, कोई कह रहे हैं यूं पढ़ सकते हैं। दो हो गई। तीसरी किस्म है कुछ का पढ़ना हसन है, यानी ठीक है, अच्छा है, आसन बहुत अच्छा। और चार हो गई मुख्तलिफ फी, ahsan मुमतने, मुख्तलिफ फी, ahsan, हसन और कबी, ये 5 सूरतें बन गई। अब उनमें से कौन सी आसन है, आसन बताए, 1 मिनट में दरवाजा खोल। अच्छा, तो ये 5 सूरतें होगी ना, ठीक है। जी सर। मुमतने की सबसे पहले बताई 2 सूरतें, फिर मुख्तलिफ फी की बताई 1 सूरत, और आसन की बता दी, इनका नफी ही ज़मीर वाहिद, अगर उसमें एक ज़मीर हो, और हसन की अगर उसमें 2 ज़मीरें हों, कभी की सूरत ये है कि अगर उसमें कोई भी ज़मीर ना हो। अब आगे एक कायदा बता रहे हैं, आगे एक कायदा बता रहे हैं कि वज़ाबिततु, कायदा ये है, उसूल ये है कि अन्नका, बेशक तू, मता रफ़अत बिहा, जब तू सिफ्ते मुशब्बा के मामूल को क्या देगा, रफ़ा देगा, इसके जरिए रफ़ा देगा, इसके जरिए नहीं, सिफ्ते मुशब्बा के जरिए उसके मामूल को क्या देगा, रफ़ा देगा। फला ज़मीर फी सिफती, तो उस वक्त सिफ्ते मुशब्बा में कोई ज़मीर नहीं आएगी, सिफ्ते मुशब्बा में कोई भी ज़मीर नहीं आएगी। आ रही बात समझ में? तो अब मामूल कौन होगा जब ज़मीर नहीं आई? तो कह रहे हैं कि इसका जो फाइल है ना, वो इसका मामूल बनेगा। दूसरा कायदा यह है कि व मता नसबता और जररता, जब तू नसब देगा सिफ्त मुशब्बा के जरिए उसके मामूल को क्या देगा, नसब देगा या जर देगा, फफी ही ज़मीरुल मौसूफ, तो उसमें मौसूफ के की ज़मीर आएगी। मौसूफ की ज़मीर क्या मतलब, यानी जिसकी तारीफ की जा रही है ना, सिफ्त की जा रही है, उसकी तरफ लौटने वाली एक ज़मीर आएगी, और वो ज़मीर अपने उसके साथ मिलकर इसका फाइल बनेगी। क्या बनेगी? फाइल बनेगी। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, मिसाल जैसे ज़ैदुन, ज़ैदुन हसनुन, वजहुहु। आ रही बात समझ में? अब यहाँ क्या है, जैद के हुस्न की तारीफ हो रही है, नहीं सॉरी, हसनुन वजहहु, वजहहु कहेंगे क्योंकि नसब और जर की बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है, नसब और जर की बात चल रही है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि हसनुन वजहहु या वजहिही, तो अब इसके अंदर देखिएगा, इसमें जो आखिर में ही ज़मीर आई है, आखिर में जो ही ज़मीर आई है, वो किसकी तरफ लौट रही है, जैद की तरफ लौट रही है ना, किसकी तरफ लौट रही है, जैद। जैद की तरफ लौटेगी। और
صفت جو حسن انہیں صفت مشبہ اس کا فاعل بنے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اگر موصوف مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی لائے گی, جیسے زید حسنۃ وجہہا وجہن, ٹھیک ہے, تو اسی کے مطابق ضمیر آئے گی. اگر تثنیہ ہے تو اسی کے مطابق ضمیر لائیں گے. اچھا جی, فصل اسم التفضیل اسم مشتق من فعل لیدل علی الموصوف. یہ تو پڑھ نہیں لیا تھا سر جی. اس میں ہم نے مطلب اس میں بات کیا جو سمجھنے والی ہے. مطلب ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ زیدوں نے آگے حسن اس کا صفت مشبہ ہے, اور مطلب اس میں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے صفت مشبہ کی وجہ سے؟ بات یہ ہے جو 18 صورتیں بتائی ہیں نا, جی ان 18 صورتوں کے اندر بتایا یہ کہ اس جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے وہ عمل کرے گا, فعل معروف کا عمل کرے گا, اپنے فعل کا عمل کرے گا. ایک بات تو یہ پتہ چل گئی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس میں بھی وہی شرائط ہوں گی عمل کرنے کی جو پیچھے اسم فاعل اور اسم مفعول کے لیے شرائط تھی, ٹھیک ہے. اب جو اس کا معمول ہوگا وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. اس اعتبار سے یعنی یا صفت مشبہ پر الف, یعنی یہ استعمال اس کے آتے ہیں, یہ استعمال اس کے بن سکتے ہیں. تو یہ ہاں یہ یعنی صفت مشبہ پر الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک بات ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو معمول ہے یا وہ مضاف ہوگا یا الف لام ہوگا, اس پر دونوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا دونوں ہی نہیں ہوں گے. اسی طرح جو صفت مشبہ بغیر الف لام کے اس کے معمول کی بھی یہی 3 صورتیں ہیں. پھر آگے مرفوع منصوب ہوں گے تو 6 کو ہم نے 3 میں ضرب دیا تو 18 بن گئی. اب یہ 18 جب صورتیں بن گئی نا کہ اس طرح ہوتا ہے, اس کا معمول ایسا بھی ہوتا ہے, صفت مشبہ یوں بھی آتا ہے یوں بھی آتا ہے, تو ان کے بارے میں آگے علماء نے فرمایا کہ جو ممتنع صورتیں ہیں نا وہ کتنی ہیں, 2 صورتیں ہیں ممتنع کی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یوں کہہ لیجئے کہ جائز تو ہے پڑھنا لیکن قبیح ہے. یعنی جو قبیح کی کون سی صورتیں ہیں جس میں ضمیر ہی نہ ہو, وجہن وجہن وجہن, الحسن وجہن وجہن وجہن, حسن وجہن وجہن وجہن, ان میں ضمیر نہیں ہے نا, یہ قبیح کی صورتیں. 6 صورتیں ہوگی نا, جی ٹھیک ہے. باقی صورتیں احسن کون سی ہیں؟ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح لایا جائے صفت مشبہ کو. دوسرا حسن ہے, تیسرا مختلف ہی ہے کہ علماء کوفہ یعنی جو نحوی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بصریین ہے ان کے نزدیک یہ ہے, کوفیین کے نزدیک یہ ہے. بس یہ بتانا مقصد ہے اس کا. فصل اسم التفضیل, اس میں تفضیل ایسا اسم ہے جو فعل سے نکلا ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے موصوف پر اس کے غیر میں زیادتی کے ساتھ. یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے موصوف کے اندر جو چیز ہے وہ دوسرے کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ہم نے پڑھا نہیں تھا؟ نہیں سر جی, یہ ہم نے بھی آگے پڑھنا تھا. اس میں تفضیل مطلب اوپر تک ہی پڑھا تھا, صفت مشبہ 4-5 لائن پڑھی تھی ہم نے. اس میں کیا کہتے ہیں صفت مشبہ میں میرے خیال میں آخر درمیان میں ہم نے یہی پڑھا تھا جہاں سے آج شروع کیا, یہیں پہ چھوڑا تھا. چلے ایسے ہی ہوگا, پتہ نہیں پھر میں نے کہاں پڑھایا یہ, اللہ عالم کہاں بات ہوئی اس بارے میں, لیکن مجھے 4-5 لائن پڑھی تھی استاد جی. مجھے ایسا لگ بھی رہا پڑھی تھی, لیکن مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھی تھی. اچھا جی, شاید کہیں اور پڑھایا ہو یا کسی سے تذکرہ ہوا ہو, واللہ عالم. اچھا, تو یعنی جیسے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, زید افضل الناس, زید لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے, تو زیادتی پر دلالت کرتا ہے بنسبت دوسرے کے. عام فعل کے اندر عام جو دوسرے ہیں ان کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں, لیکن زیادتی کے طور پر نہیں پائے جاتے, مبالغے کے طور پر نہیں پائے جاتے, اس کے اندر مبالغے کے طور پر پائے جاتے ہیں. اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے افعالو کے وزن پر آتا ہے. افعالو کے وزن پر, ہاں بالکل پڑھی تھی. فلا یبنى الا من الثلاث المجرد, یہ صرف ثلاثی مجرد سے ہی اس کا وزن آتا, اور کسی سے اس کا وزن نہیں آتا, اور کسی سے یہ نہیں بنتا. لیکن ثلاثی مجرد ہر ایک سے نہیں بنتا. ثلاثی مجرد سے مراد بھی وہ ثلاثی مجرد ہے
الذی لیس بلون ولا عیب، جس میں عیب یا رنگ کا معنی نہ پایا جاتا ہو، جیسے زید افضل الناس. اچھا فإن كان زائدا على الثلاثی او كان له، بھئی یہ پڑھا تھا ہم نے، 4-5 نہیں پڑھی تھی. جی وأقبه أرجن یہاں تک پڑھا یہاں تھا. وقیاسہ سے رجل. تھا سبق، وقیاسہ تھے. ہاں بالکل بالکل بالکل. کیا ہو گیا پھر ہمیں سب کو؟ سارے خاموشی سے سن رہے. سمعنا واطعنا. یہ تکرار کرنے کی علامت ہے. آپ تکرار کرتے ہیں نا جو، یہ اس کا نقصان ہے. تو تھوڑا کم کیا کریں تکرار، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے نا ساتھی، تھوڑا تکرار کم کیا کریں. اچھا اچھا جی چلو اب پڑھ لیتے ہیں. میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، اس لیے میں تو کہہ رہا تھا میں نے کہیں نہ کہیں تو پڑھایا ہے، کہیں نہ کہیں بتایا ہے، جو یوں لگ رہا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے. اچھا تو اس میں تفضیل کا صیغہ افعالو کے وزن پر آئے گا، ایک بات یہ ٹھیک ہے. اور دوسری بات ثلاثی مجرد سے آئے گا، ثلاثی مزید فی، رباعی اور خماسی سے یہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. الذی، آگے دوسری شرط یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں بھی صرف اس مصدر سے آئے گا جس کے اندر رنگ اور عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو، جیسے زید افضل الناس. اچھا چلو اب یہ ویسے پڑھا تھا ہم نے لیکن دوبارہ ایک دفعہ دوہرا دیتے ہیں. فإن كان زائدا علی الثلاثی، اگر کسی ایسے اسم سے ہم نے اس میں تفضیل بنانا ہے جو جس کے حروف ثلاثی زیادہ ہیں، 3 سے زیادہ ہیں، 3 سے، یعنی وہ ثلاثی مزید فی کا مصدر ہے یا رباعی کا ہے یا خماسی کا ہے، تو اب ہم اس میں کیا کریں گے؟ اچھا دوسری بات یہ، دوسری قید ہم نے وہاں لگائی تھی کہ اس میں رنگ کا معنی نہ پایا جاتا ہو، اگر اس سے بنانا ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ تیسری قید پیچھے ہم نے لگائی تھی کہ اس کے اندر عیب کا معنی بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اگر عیب کا معنی بھی پایا جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی اوپر بتایا تھا اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے بنے گا، اس مصدر سے بنے گا جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ پایا جاتا. یہ 3 چیزیں بتائی تھی. اگر یہ تینوں ہی ہوں کسی کے اندر، کسی مصدر کے اندر، تو اس سے ہم اس میں تفضیل کا صیغہ کیسے بنائیں گے؟ تو اب ہم کریں گے یہ کہ وہ ثلاثی مجرد کے مصدر جو مبالغے پر، شدت پر اور کثرت پر دلالت کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، ان سے اب وہ چونکہ ثلاثی سے ہیں ان سے ہم افعالو کے وزن پر لا سکتے ہیں، لہٰذا ان سے ہم افعالو کے وزن پر ایک صیغہ بنا لیں گے اس میں تفضیل کا. ٹھیک ہے. اب جو آگے ہے جس سے ہم اس میں تفضیل بنانا چاہتے ہیں، یعنی رنگ کا معنی ہے، اس کے اندر عیب کا معنی ہے، یہ ثلاثی مزید فی کا مصدر ہے، تو اس کو ہم اس میں تفضیل کا جو ہم نے بنایا شدت، قوت اور کثرت کے معنی پر جو ہم نے افعالو کے وزن پر بنایا، اس کے بعد بطور مصدر کے ہم اس کو ذکر کر دیں گے، منصوب نصب اس پر ہوگا. ہری بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ اشد، اب استخرج، استخرج باب استفعال کا مصدر ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے افعالو کے وزن پر تو اس میں تفضیل بن نہیں سکتا. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے بتانا ہے شدت، نکلنے کی شدت کو، نکلنے کے اندر مبالغہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ بندہ نکلنا چاہ رہا ہے، یعنی اس کا نکلنا بیان کرنا ہے لیکن اس کے اندر شدت بیان کرنی ہے. اب اگر یہ ثلاثی مجرد کا ہوتا تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم افعالو کے وزن پر لے آتے اس کو، تو اس کا مبالغہ ہو جاتا، یعنی اس کے اندر مبالغہ خود بخود آ جاتا. لیکن یہ چونکہ ثلاثی مزید فی سے ہے، اب اس کے اندر تو مبالغہ آ نہیں سکتا، تو ہم کریں گے یہ کہ اس کو، اس سے پہلے ہم اگر شدت بتانا چاہتے ہیں یا کثرت بتانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس شدت، کثرت یا مبالغہ، ان میں سے جو بھی بتانا چاہتے ہیں اس کے، اس یعنی مبالغہ، شدت اور کثرت سے ہم افعالو کے وزن پر ایک اس میں تفضیل بنا لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس رنگ کے معنی والے مصدر کو، عیب والے معنی کے مصدر کو یا ثلاثی مزید فی کے مصدر کو ہم بطور مصدر کے ذکر کر دیں گے، منصوب ہوگا اور بطور مصدر کے، جیسے اشد استخراجن.
اب ہم نے یہاں نکلنے کی شدت کو بتانا مقصد تھا، تو ہم نے کیا کیا، اشد شدت مقصود تھی، اس سے ہم نے اشد افعال کے وزن پر اس میں تفضیل بنا لیا۔ اب چونکہ استخراج باب ثلاثی مضیفی کا مصدر ہے، اس سے ہم نہیں بنا سکتے تھے، تو اس کو ہم اشد کے بعد مصدر کے طور پر ہم نے ذکر کر دیا اور منصوب ذکر کر دیا تمیز ہونے کی بنا پر۔ ٹھیک ہے جی، وہ نکلنے کے اعتبار سے استاد جی جی استاد جی مطلب یہ بات ہے کہ جب بھی ثلاثی مزید سے آئے گا، ایک تو ہم اس کے سامنے مطلب اس سے پہلے اشد لگا دیں گے اور پھر اس کو منصوب کر دیں گے۔ ہاں، اشد، اکثر، ابلغ، جی ان میں سے کوئی بھی لگا دیں گے، اور ٹھیک ہو گیا استاد اور آگے اس مصدر کو بطور مصدر کے ذکر کر دیں گے، منصوب نصب ہوگا جی۔ اس کے اوپر۔ استاد جی یہ رنگ اور عیب والی کیا بات بتائی آپ نے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے رنگ تفصیل اور سے؟ رنگ اور عیب والا جو مصدر ہوتا ہے نا ثلاثی مجرد کا، اس سے بھی اس میں تفضیل نہیں بنتا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم یوں ہی کریں گے، اس میں بھی اگر ہم نے قوت شدت بتانی مقصود ہے، عیب بتانا جی مقصود ہے، تو اس کے مطابق اسی مصدر سے ہم ثلاثی مجرد کا وہ مصدر لے کر ہم اس سے اس میں تفضیل کا وہ بنا لیں گے، اور آخر میں ہم اس رنگ یا عیب کے معنی کو ذکر کر دیں گے۔ صحیح ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب آج یعنی کہ گویا کہ ہم نے کل والا ہی پڑھا ہے، یوں سمجھ لیجیے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن چلیں، اگر آپ حضرات کو یوں یاد نہیں کہ یہاں تک سبق تھا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، ٹھیک نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اشد استخراجن، وہ نکلنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے، وہ اقوا حمرتن، اور وہ سرخائی کے اعتبار سے یعنی سرخ پن کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، وہ اقبح عرجن، اور وہ لنگڑا ہونے کے اعتبار سے زیادہ برا ہے، یعنی اس کے لنگڑے پن کی برائی بتانی مقصود ہے۔ تو آرجو تو ہم لا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اندر عیب کا معنی پایا جاتا، تو اس سے اس میں تفضیل بنتا نہیں۔ یہ کیوں نہیں بنتا، یہ میں کل عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ چلے، مولانا ناصر صاحب انتظار فرما رہے ہیں، انہوں نے پڑھانا آپ ذات کو زیادہ، تو آپ ان سے پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی؟ جی استاد جی استاد خیریت۔ جی ایسے ہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص کیا جو جانتا ہے بے شک نازل کیا گیا اس کی طرف کیا جو شخص جانتا ہے کہ بے شک نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق، کمن ہوا اعمیٰ، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے دو مثالوں کے ساتھ حق اور باطل کو واضح کیا، اور یہاں سے اللہ رب العزت نے اہل حق اور اہل باطل کی صفات کو بیان کیا ہے۔ یقیناً جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو حق جانتا ہے انجام کے لحاظ سے، یہ شخص اور وہ جو اندھا ہے دلائل حق سے، دلائل رسالت سے، قرآن پاک کی ثقافت سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند۔ قرآن پاک پر ایمان رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننے والے ہی قرآن کی زبان میں عقل مند ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان دلائل حق سے نصیحت حاصل کی، تدبر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں اولو الالباب،
الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ مراد اس سے وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت سے لیا۔ الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا۔ اللہ رب العزت کے اس عہد کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کے احکام بھی داخل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف کتابوں کے ذریعے سے حکم دیا، تو تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن مجید ہو یا صحف ابراہیم ہو، اللہ رب العزت نے ان میں جو حکم دیا ان پر ایمان لانے والوں نے گویا اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ہم نے قرآن کریم پر ہم قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں تو ہم نے گویا عہد کر لیا ہے کہ قرآن پاک میں جو جو اللہ کے احکام ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ میثاق کو توڑتے نہیں۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، اور مراد اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ عہد ہے جو اللہ کے بندوں کا آپس میں ہے، اور ان بندوں میں سب سے زیادہ عظیم ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہمارا اللہ سے عہد ہو گیا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے۔ تو الذین یوفون بعہد اللہ، ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ جب ہم نے محمد الرسول اللہ کہا تو وہ گویا ہمارا معاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، لہٰذا ہم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ ولا ينقضون المیثاق، میثاق کو نہیں توڑیں گے۔ تو ایمان والوں کی، عقل مندوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ میثاق کو نہیں توڑتے۔ جب ہم کسی سے وعدہ کر لیں، وہ عام انسان ہو یا کوئی خاص ہو، تو وعدہ پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ شریعت کی طرف سے وعدہ وفائی فرض ہے، اور بے وفائی کرنا، وعدہ کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے۔ بھلے آپ وعدہ کافر کے ساتھ کریں یا وعدہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ کریں، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گی۔ بہت ساری مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی سے ملیں گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں اس پر شاہد ہے کہ کافر سے بھی اگر معاہدہ کیا تو اس معاہدے کو بھی نہیں توڑا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتوح البلدان میں ہے کہ جب انہوں نے عیسائیوں سے، رومیوں سے معاہدہ کیا تھا جنگ بندی کا، تو جنگ بندی کی جب تاریخ ختم ہو گئی، رات 12 بجے تاریخ چینج ہوتی ہے، جب وہ تاریخ بدل رہی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات ہی کو تیاری شروع فرما دی۔ یعنی جب تاریخ جو ہی دن بدلے گا، تاریخ بدلے گی تو ہم حملہ کر دیں گے۔ جب معاہدہ ختم ہو گیا تو اس سے پہلے تیاری کر لی، اور جو ہی معاہدہ ختم ہوا، وہ تاریخ وہ پورا ہوا تو حضرت نے فوراً سے حملہ کر دیا۔ تو ایک صحابی نے پیچھے سے آواز دی، یا معاویہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وعدہ پورا کیجئے، دھوکہ نہ دیجیے۔ تو ایک علاقہ فتح کر لینے کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ تو اپنی فوج تیاری میں تھی اور مخالف کی فوج تو تیار نہیں تھی، ان کو تو یہ تھا کہ ہمارا ابھی معاہدہ کل ختم ہونا ہے، تو یہ علم نہیں تھا کہ اچانک سے حملہ ہو جائے گا۔ اس لیے لا علمی میں جب حملہ ہوا تو یہ مسلمانوں کی فوجوں نے کئی علاقے فتح کر لیے۔ کہ جب سیدنا معاویہ کے کان میں یہ آواز پڑی وفاء لا غدر، تو حضرت نے پوچھا کہ کون سا میں نے دھوکہ کیا، ہم نے تو وعدہ پورا کیا ہے، جہاں تک جنگ بندی تھی ہم نے کی، اور جب تاریخ ختم ہوئی تب ہم نے حملہ کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب معاہدہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد بتلانا چاہیے کہ آج کے بعد ہمارا معاہدہ نہیں ہے، اب ہم کسی بھی وقت آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، معاہدہ ختم ہو گیا ہمارا۔ دوسرے کو اس کے بعد تنبیہ بھی کرنی چاہیے، تو آپ نے تنبیہ نہیں کی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجوں کو واپس بلایا اور سارے علاقہ جو فتح کر چکے تھے دوبارہ ان کو دے دیا۔ تو یوں اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہمیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ کافر کو گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ حضرت سزا اس کی حضرت نے فرما دی، سیدنا فاروق اعظم نے کس کو قتل کر دیا جائے۔ جب قتل کرنے سے پہلے اسے پیش کیا گیا حضرت کے سامنے تو اس نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک پیالہ دے دیں، پانی پینا چاہتا ہوں۔ جب پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ مجھے قتل نہ کروا دیں پانی پینے سے پہلے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک یہ پانی نہیں پی لو گے ہم آپ کو قتل نہیں کروائیں گے۔ بس یہ بات کہی تو اس نے فوراً سے پیالہ زمین میں پھینک دیا،
پیالہ ٹوٹ گیا، اس نے کہا اب یہ پانی تو میں پی نہیں سکتا، وعدہ آپ نے کر لیا ہے کہ جب تک پانی یہ نہیں پیو گے تب تک قتل نہیں کریں گے، تو آپ اپنی بات کے مطابق مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس کو چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے وعدے کے پکے ہیں، اپنی بات پہ اتنے قائم رہنے والے ہیں، دل کہتا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ بہرحال بہت سارے واقعات آپ کو حیات الصحابہ میں مل جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، عہد کو نہیں توڑتے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ ملاتے ہیں اس کو، وہ جوڑتے ہیں اس کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے۔ مراد اس سے صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی ماں باپ بھی کریں، اولاد بھی کریں، بھائی بھی کریں، بہنیں بھی کریں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو، دوست احباب کے ساتھ بھی ہو۔ مکمل تفصیل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی احادیث مبارکہ سے مل جائے گی۔ ہر ایک کا حق الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بیوی کا، شوہر کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، یہاں تک کہ دوست احباب کا، یہاں تک کہ جانوروں تک کا اللہ کے رسول نے حق بیان کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی بخشش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی قیامت کے دن، اور وہ سفارش کرے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو بھی اسے جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ دے۔ صلہ رحمی کا بدلہ جنت قرار دیا گیا، صلہ رحمی کا بدلہ اللہ کی رضا قرار دی گئی، صلہ رحمی کو رزق میں برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اور بہت ساری احادیث مبارکہ صلہ رحمی کے متعلق آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ایک ہے خشیت، ایک ہے خوف۔ خوف کا اطلاق عام ڈر پر ہوتا ہے، کسی بھی ظالم سے جو ہو، کسی جابر سے ہو، اگرچہ اس کا استعمال دوسرا اللہ رب العزت کے لیے بھی ہے قرآن پاک میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ میں، لیکن عام طور پر اس کا جو اطلاق ہے ایسی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور خشیت کا لفظ زیادہ تر اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب کر کے بولا جاتا ہے۔ تو خشیت کا معنی مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ ڈر اور خوف جو محبت کی بنا پر ہوتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے آپ کو محبت ہے، رسول اللہ سے آپ کو محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے۔ ایک ڈر تو یہ ہے کہ کہیں مجھے مارے نہ، کہیں میری پٹائی نہ ہو جائے، کہیں میری بے عزتی نہ کریں۔ اور دوسرا ڈر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں میری وجہ سے میرے محبوب کو کوئی دکھ نہ پہنچے، غم نہ ملے، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ حالانکہ وہ ہمیں مارے گا نہیں، وہ ہمیں ڈانٹے گا بھی نہیں، لیکن ہم اس کی محبت میں صرف اس کی ناراضگی کا احساس اپنے دل میں لیے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میرے عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو خشیت اسی کو کہتے ہیں جو محبت کی وجہ سے ڈر ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں ڈوب کر میری اطاعت کرے، میرے عشق میں میری اطاعت کرے، صرف ڈر کر نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے ترغیب دی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کی وجہ سے اطاعت کرنا بڑی آسان ہوتی ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، مولانا صبر کے وہی دو معنی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لیے، ایک ہے مصیبت پر صبر کرنا اور ایک ہے نیکیوں پر رک جانا۔ صبر کا معنی رکنا، نیکیوں پر رک جانا اور گناہوں سے رک جانا، دونوں معنی یہاں مراد ہیں۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ صبر کریں، مصیبت پر، بلاؤں پر، آفات پر صبر کیجیے۔ اور یہ صبر ہو کس لیے؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یوں نہیں کہ غم ملا تو اس پہ اتنا ضبط کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا مضبوط اعصاب والا ہے، اس کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، یہ دکھ کو برداشت کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے صبر مت کیجیے کہ لوگ کہیں متقی اور پرہیزگار ہے، بلکہ صبر کیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی
صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے، صدمہ کے پہلے مرحلہ کے وقت ہوتا ہے، باقی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ہر انسان ہی کو صبر آ جاتا ہے۔ اس لیے مصیبت جب پڑے تب انسان اللہ پہ نظر کرے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، تو یہ صبر ہے۔ انسان دکھ کے اندر مبتلا ہو اور پھر دل سے اللہ رب العزت پر راضی ہو، تو یہ صبر ہوگا۔ اس مصیبت پر آہو فغاں نہ کرے، ماتم نہ کرے۔ من ضرب الخدود وشت الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، یہ آپ نے گزشتہ سال حدیث پڑھ لی ہے زاد الطالبین میں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ضرب الخدود، جس نے چہروں پر مارا، وشت الجیوب، گریبان کو چاک کیا، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور اس نے جاہلیت کے بول بولے، ایسے بول بولے جس سے اللہ رب العزت کی تقدیر پر عدم رضا کا اعلان ہو، اظہار ہو، فلیس منا، تو وہ ہمارے دین میں سے نہیں، ہماری برادری میں سے نہیں، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، خفیتاً بھی، ظاہراً بھی، سرًّا کا معنی پوشیدہ، علانیہ کا معنی ظاہراً۔ بتلا دیا اللہ کریم نے کہ ہمیشہ خفیتاً خرچ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی حکمت کی وجہ سے علانیہ بھی کیا جائے گا۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا سر کا تعلق نفلی صدقات کے ساتھ ہے، علانیہ کا تعلق زکوٰۃ جیسے واجب اور فرض جو صدقات ہیں ان کے ساتھ ہے، تاکہ دو فائدے حاصل ہو جائیں۔ ایک تو ترغیب ہو دوسروں کو، اور ترغیب کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ تہمت سے بھی انسان بچے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، مالدار ہے اس نے کبھی سخاوت نہیں کی۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ مولانا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بد اخلاقی کرے آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک صاحب نے سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے بد کلامی کی اور بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے ایک بات کہی تو مجھ سے 10 سنو گے۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرے بھائی آپ 10 بھی کہو گے تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً ان کے بارے میں کہ ان کو ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں شخص صاحب کو برا بھلا کہتا ہے، غیبت کرتا ہے آپ کی، تو حضرت نے ایسا بہترین جواب دیا کہ اس غیبت کو نقل کرنے والے کا بھی منہ بند کر دیا۔ فرمایا کہ میرے اور جہنم کے درمیان پل صراط ہے، اگر میں اس پل صراط سے گزر کر جنت میں چلا گیا تو نہ میرے اور جنت کے درمیان جہنم حائل ہے، اگر میں اس جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزر کر سیدھا جنت میں چلا گیا تو مجھے اس کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی برائی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی غیبت کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں خدا نہ خواستہ جہنم میں گر گیا تو جتنا اس نے مجھے برا کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ تو ایسا مسکت جواب دیا کہ غیبت کرنے والے کے بھی اس کا بھی منہ بند کر دیا، دوبارہ وہ بھی غیبت نہیں کرے، وہ بھی چغلی نہیں لگائے گا، کیونکہ عام طور پر دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں نقل کرنے والوں کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اب یہ ان کے خلاف کچھ کہے، بھڑکائیں، پھر ان کو جا کے بتلائیں۔ تو ایمان والے ایک تو نیکی کے ساتھ برائی کو ختم کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دے۔ تو یہ بھی اس آیت کی تفسیر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کسی سے بھی خطا ہو جائے تو خطا ہونے کی فوری بعد توبہ کر کے نیک عمل کیجیے تاکہ وہ نیک عمل آپ کا اس کا کفارہ بن جائے۔ یہ 9 صفات اللہ نے بیان کی۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرمائے کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنات و عدن، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صلاحیت رکھتا ہے، ان کی برکت سے، جس میں یہ 9 صفات ہوں گی، یہ اللہ کا مقرب بنے گا۔ پھر اس کی برکت سے اگر اس کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہوا جو اس مقام تک نہیں پہنچ سکا، یا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایسا ہوا جو اعمال صالحہ کر کے اس درجہ پر نہیں پہنچ سکا،
یا اس کی بیوی ایسی ہوئی جو نیک اعمال کر کے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکی، تو اللہ اس کی برکت سے اس کو بھی اس کے مقام تک پہنچا دیں گے اور اسے بھی جنت میں اس کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ صرف ایک شرط ہے کہ ومن صلح، اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اور صلاحیت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، باپ ہو، ماں ہو، اولاد ہو، یا بیوی ہو، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، تو اس کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ بغیر ایمان کے کوئی جنت جا نہیں سکتا، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت سے پیچھے رہ نہیں سکتا، بالآخر اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ تو لیکن اس نیک صالح انسان کے اندر، جس کے اندر یہ 9 صفات پائی جائیں گی، وہ دوسروں کی بخشش کا اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا اس آیت مبارکہ کی وجہ سے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ اس پر داخل ہوں گے، ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا ہے۔ صبر سے مراد وہی ہے، نیکیوں پر جم جانا، نیکیوں پر رک جانا، گناہوں سے رک جانا۔ بہت کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے میثاق کو پختہ کر دینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، بالکل اس کا الٹ ہے جی، وہ کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قطع رحمیاں کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ زمین میں فساد پھیلے گا۔ جب وہ اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑیں گے، اور پھر حقوق العباد بھی پامال کریں گے، حقوق اللہ بھی پامال کر رہے ہیں، نماز روزے کی طرف بھی نہیں آ رہے، اور حقوق العباد بھی پامال کر رہے ہیں، ان کا حق بھی پورا نہیں دے رہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ انجام بتلایا ہے ایسے لوگوں کا جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، جن کے لیے برا گھر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کس کے لیے نافرمانی کرتے ہو؟ کس لیے تم اللہ کی بغاوت کرتے ہو؟ مالداری کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو تانا کیوں دیتے ہو غربت کا، افلاس کا؟ اور اسلام میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ یہاں غربا ہیں، مساکین ہیں۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو رزق کم دیا۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں نہیں ہے، الا متاع، مگر معمولی سا سامان۔ ایک تو مولانا متاعن کا ترجمہ یہی ہے، عام طور پر جو مشہور ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اور ایک بڑا عجیب ترجمہ ہے الکرسف کے ساتھ بھی کیا گیا۔ کرسف کہتے ہیں وہ حیض کا کپڑا جس کو عورت ایام حیض میں اپنی مخصوص جگہ پہ رکھتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں الکرسف۔ تو بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس گندے اور نجس کپڑے جتنی بھی قیمت اللہ کے ہاں دنیا کی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں اتنی ویلیو بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے رب کی طرف سے آیت، نشانی۔ یہ وہی فرمائشی مطالبات ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، فرما دیجئے کہ بے شک اللہ گمراہ کرے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو معجزات مانگتے ہیں، یہ معجزات ہدایت کے حقیقی اسباب نہیں ہیں۔ حقیقی سبب تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ خود سبب ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ ہدایت اس ہی کو دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت کا طالب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ رہنمائی اس کی کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ جس نے رجوع کر لیا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا پھر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معجزات جو یہ مانگتے ہیں کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، مکہ میدانی علاقہ بن جائیں، یہاں نہریں جاری ہو جائیں، ہوا ہمارے تابع ہو جائے، یہ وہ باتیں ہیں کہ ان پر ان کا ایمان منحصر نہیں ہے۔ جیسے کہ آگے اللہ فرمائیں گے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اطمینان قلب انہیں اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ، غور سے سن لو کہ اللہ کا ذکر تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ دلوں کا اطمینان و سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا اس پر مصائب نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، اس کا دل پریشان نہیں ہوگا، اس پر مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں آئیں گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ سب سے بڑے ذاکر تو اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، لیکن ان میں سے انبیاء کو قتل بھی کیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پہلی تقریر پر ہی پتھراؤ ہوا، اور پھر طائف کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے، آپ کے دانت مبارک شہید کیے گئے، بہت سارے مصائب انہوں نے اٹھائے، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ جتنا مجھے تنگ کیا گیا اتنا کبھی کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا، تنگ نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے پھر آیت کا؟ ذکر سے کیسا اطمینان قلب ہوگا؟ تو مولانا ذکر سے اطمینان قلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے گا۔ جب وہ تقدیر الہی پر راضی ہوں گے، اپنے محبوب کی طرف سے اور اپنے مطلوب و مقصود کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر راضی ہوں گے، تو پھر ان کی کیفیت یہ بن جائے گی کہ مصیبت تو ہوگی لیکن مصیبت میں بھی انہیں تکلیف ہوگی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو پولیس پکڑ کے لے جائے، 1-2 دن جیل میں نہیں نکالتے، اور پھر ان کی چیخیں دوسرے قیدی بھی سنتے ہیں۔ اور کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو دین کی خاطر جیل میں جاتے ہیں اور بڑا ہنس ہنس کے جیل کو گزارتے ہیں۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے پھانسی کا حکم ہوتا ہے تو وہ ان کے جسم سے جان پہلے ہی نکل جاتی ہے، گھسٹتے قدموں کے ساتھ وہ پھانسی گھاٹ کی طرف انہیں لے جایا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اس آسمان میں دیکھے ہیں جو پھانسی جن کی سزا متعین ہوئی تو پھر وہ ہنس کے پھانسی گھاٹ کی طرف گئے اور انہوں نے پھندوں کو چوم کر گلے میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور دین کی خاطر وہ تکلیف انہیں ملی، اور اس تکلیف میں اللہ نے ان کے دل کو مطمئن کر دیا۔ ایسا اطمینان قلب ہوا کہ اتنے بڑے فیصلے پر بھی انہیں سکون میسر ہے، انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ جب وہ دین پر کاربند ہو جائیں تو اللہ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور طوبی جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے۔ وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے آپ کو امت کے اندر بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، آپ سے پہلے اس امت سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ آپ کو کس لیے بھیجا؟ مقصد کیا ہے؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں وہ آیات، وہ قرآن، وہ پیغام جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کے منکر ہیں۔ مشرک رحمان کے منکر تھے، وہ اللہ کو رحمان کے نام سے نہیں جانتے تھے، وہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے جانتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے رحمان کا لفظ بھی بولا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہ خود تو اللہ کے سوا رحمان کو بھی پکارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید بھی فرمائی کہ کیا ہے وہ آیت؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے لیے تو بہت اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ علیہ توکل، تو جب معبود وہی ہے، جب مسجود وہی ہے، خالق و مالک وہی ہے، تو بھروسہ بھی تو اسی پر کروں گا۔ وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن بے شک ایسا ہو کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، مشرکین کا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے، اور قرآن پاک ایک حقیقی معجزہ ہونے کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ تدبر نہیں کرتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ کلام تو اپنے اندر خود ایک معجزہ ہے، اور اس نے سب کو عاجز کر دیا، اس نے چیلنج کر دیا کہ میرے جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے، ایک ہی صورت بنا کر لاؤ، کوئی بھی نہیں لا سکا، تو اس نے پورے عالم کے پوری دنیا کے لوگوں کو اس نے عاجز کر دیا۔ غور کریں، تدبر کریں تو اس کلام کا کلام الہی ہونا بالکل واضح ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ بات تسلیم نہ کریں تو اے میرے پیغمبر،
پھر ان کی باتوں کی طرف آ جائیے. یہ کہتے ہیں پہاڑ یہاں سے ہمارے ساتھ چلیں یا سونے کے بن جائیں یا ہوائیں ہمارے تابع ہو جائیں یا مردے ہم سے بات چیت کریں. تو اگر یہ باتیں ان کی مان لی جائیں تو ایمان یہ پھر بھی نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کا کفر انادی ہے، ان کا کفر جہالت نہیں ہے. جاہل ہونے کی وجہ سے منکر نہیں ہے جی، یہ تو اس وجہ سے منکر ہیں کہ ان کو معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود یہ ضدی ہیں، اناد ہے ان کے دل میں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہو کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جائے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ زمین اس کے ذریعے سے کاٹی جائے. زمین کے کاٹے جانے کا مطلب یہ کہ مسافت ختم کر دی جائے، جلدی سفر ختم ہو جائے، یعنی وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے کہ ہوا ان کے تابع ہو، یہ ہوا کو حکم کریں اور وہ ان کو ملک شام چھوڑائے، پھر ملک شام سے یہاں واپس لے آئے. او کلیما بہل موتا، یا مردے ان کے ساتھ باتیں کریں. مشرک کہتے تھے کہ آپ تو عیسیٰ بن مریم سے اچھے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں ان سے شان و مقام میں ان سے زیادہ ہوں، تو پھر وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے مردوں کو زندہ؟ لیکن وہ بدبخت اس چیز میں غور نہیں کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرنا تو چھوٹی بات ہے، اس لیے کہ اس میں پہلے سے ایک جان تھی، وہ جان نکلی ہے، روح نکلی ہے، اب مردہ ہوا ہے. کبھی تو وہ جاندار تھا. جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے معجزہ سے تو پتھروں نے کلمہ پڑھا جن میں کبھی روح تھی ہی نہیں. تو یہ بڑا معجزہ ہے، یہ مردے کو زندہ کرنا بڑا معجزہ ہے. پہاڑوں کا چلنا بڑا معجزہ ہے، یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بڑا معجزہ ہے. تو یہ معجزات تو اس سے بڑے بڑے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا، لیکن آپ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. بل اللہ الامر جمیعا، اللہ نے فرمایا کہ سارے امر، سارے حکم تو اللہ کے لیے ہیں. یہ کہہ کر بتلا دیا کہ یہ 3 باتیں جن کا مطالبہ یہ کرتے ہیں، ان سے ان پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ رسول اپنی مرضی سے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جب چاہے جو چاہے اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے. اس لیے سارے کے سارے امور اللہ رب العزت ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا وہ لوگ، کیا ایمان والے مایوس نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے لہد الناس جمیعا، وہ ہدایت دے دے تمام لوگوں کو. اللہ رب العزت چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، لیکن یہ مشیت ازدی کے خلاف ہے. ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، انہیں پہنچے گی، بما صنعوا، بوجہ ان کے جو انہوں نے اعمال کیے، قارعۃ، مصیبت، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے دار کے، ان کے علاقے کے قریب قریب کوئی آفت پڑی رہے گی. تو یہ ہوگا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے بد کرداریوں کی وجہ سے. ان پر مصائب و علام آتے رہیں گے، کبھی بدر کی صورت میں، کبھی احد کی صورت میں، کبھی خندق کی صورت میں، اور کبھی کسی اور طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا. تو ذلت و رسوائی تو ان کا مقدر ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان پر آتی رہے گی. حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کیا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں پر بھی مہربانی فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صورت اپنے مصنف کے لحاظ سے کوئی مشکل وعلیکم نہیں السلام ہے، ورحمۃ اللہ. آسان ہے، اس لیے تھوڑی زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा, अभी क्लास किन की होगी इसके बाद? खासा वालों। हाँ जी, नहीं हमारे कौन खासा लेंगे? वालों। मौलाना इब्राहिम साहब लेंगे या मौलाना बिलाल साहब लेंगे? आप अंदाजा लगाओ। नहीं, अंदाजा तो डॉक्टर साहब अंदाजा नहीं लगाना है, सिर्फ पूछना है अंदाजे। अब इतना टाइम ही नहीं कि अंदाजा ही लगाते। क्या ख्याल? हाँ डॉक्टर साहब, वो क्लास करके देख लो, हाँ जी, पूरा डाल के देख लो। अंदाजा लगाएं। इब्राहिम साहब की होगी, मौलाना इब्राहिम। नासिर भाई की इनकी होनी चाहिए क्लास। जो भी ले लीजिए, तैयार हैं हम, ऐसी बात नहीं है। असल में जुम्मे को मैं इधर था नहीं, क्लास दे ही नहीं सका था ना। तो जुम्मे वाले दिन कितनी डॉक्टर साहब क्लासेस हुई? अच्छा, आप जुमे को तो छोड़ो, आप ये बताओ कि ये अभी जो क्लास हुई है वो पढ़ी है आपने? जी जी पढ़िए। इसमें 9 बातें मौलाना ने शुरू में कही है। 9 बातें, हाँ, 9 बातें की बात हुई है ना? 9 बातें जो वो क्या थी, क्या है? 9 बातें नहीं समझ आई आपको? नहीं, उनमें वो 9 बातें। 9 बातें नहीं है वो, ये कि आपने, एक मिनट, कुरान शरीफ मैंने वो रख दिए, कभी वो आ नहीं रहा तो हाँ, बताएं झिझक क्यों रहे हैं भाई? किसी और साथी को समझ लगी हो। वल्लज़ीन किसी यहाँ कोई और बता दे। इन्हीं से पूछे भाई। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता दूं, कोई और बता दे, कोई बात नहीं। असल में आप तो बताने के माहिर है ना हजरत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं असल क्लास में थोड़ा लेट पहुंचा था, 12 क्लास अटेंड किए, शुरू से ही बता रहे थे वो। जो मोटी मोटी आपके चीज पास समझ आई है ना कि उन लोगों की खूबियां हैं कि जो सब्र भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते हाँ में खर्च भी करते हैं, हाँ दिखा हाँ, कर भी खर्च करते हैं, छुप कर भी खर्च सब करते हैं, कर भी जिसे करते सिर्र हैं। मालानिया कहते हैं। जी जी और बिल्कुल। जो है बुराइयों को जो है ना तदारक करते हैं और नेकियों को और फैलाते हैं। और ये दो चीजें ना तलक नहीं, हाँ, सिला रहमी करते हैं, तलकीस से जो ना। बिल्कुल सिला हाँ रहमी करते हैं। और ये हाँ, दो चीजें ना, तलकीस एक से। उकबतदार है, एक सुउद्दार है। जी जी ठीक है ना, जो इन नेकोकारों के लिए उकबतदार है, और जो इसके जी जी बरक्स हैं जी, जो सिला रहमी भी नहीं करते, कता रहमी करते हैं, अपने वादा जी जी खिलाफी भी करते हैं, वादों को तोड़ देते हैं, जी जी, तो ये लोग फसादी होते हैं, उनके लिए सुउद्दार है। ये उनके मोटी। लिए आदिल क्या? ने सही फरमाया भाई आदिल ने। नहीं नहीं अच्छा, आदिल साहब, ये क्या मतलब है कि जो ये नहीं करते, ये कतारे भी करते हैं, और यानी ताल्लुक तोड़ते हैं ना, यानी सिला रहमी हाँ नहीं वही ना, करते, कतर वादा खिलाफी भी करते हैं ना। वादा खिलाफी भी करते हैं, वादे और को भी वादे तोड़ को देते हैं तोड़ते जो भी हैं। हाँ जी। और तो फिर क्या जो है है ना इनका? अपना, इनके लिए इन पर लानत भी की गई है। इनका जो ठिकाना है ना हाँ, सुउद्दार, उसके यानी बुरा ठिकाना उनके तो लिए। बुरा ठिकाना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस सुउद्दार का उलट जो है उकबतदार है। ठीक है ना, हाँ वो वो बता, हाँ, एक बुरा घर है और एक आखिरत का बेहतरीन घर है। आखिरत का बेहतरीन है। सही है जी, बिल्कुल सही। शुक्रिया जी। जी, जन्नत अच्छा, ये अदन, मोटी मोटी जन्नत बातें थी ये। मैं अच्छी बात है। बाकी तो नासिर डॉक्टर आरिफ साहब बताएंगे ना जी। नासिर भाई की तरह मोटी मोटी बातें थी ये। मैं कोई इतना मोटा तो नहीं। आप क्या ख्याल है?
साथियों बातें साथियों से मोटी हो सकती हैं। अरे भाई वो डॉक्टर जमील साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर जमीर साहब कोई सीधी बात करते नहीं है। मैं पूछ रहा था अभी क्लास किसकी होगी, वो आगे दूसरी तरफ चले गए। उनका मतलब है आपको पढ़ने से गरज होनी चाहिए ना, कोई भी हाँ, पढ़ा दे। नहीं नहीं वो डॉक्टर आरिफ ऐसी साहब भी बात नहीं। पढ़ा दे, हमने तो पढ़ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पढ़ा दे। असल वो डॉक्टर किताब आरिफ साहब पढ़ा दे, डॉक्टर जमील साहब पढ़ा दे भाई, हम उनसे भी पढ़ लेंगे। ये मंसूर बात भाई सही है जमील आपकी। भाई के लिए दुआ करे, वो शायद 2 हफ्तों के लिए ना हो। क्यों जी? क्या वजह कंफर्म होगी नहीं भाई? है, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो यकम से लेके और 13-14 तारीख तक अपने गांव जा रहे हैं, दीर। तीर अच्छा जा जी। रहा है, सही। जी जी। या अच्छा, उनकी अच्छा। मेरे ख्याल से फिर 15 या 16 से वो वेकेशंस खत्म हो रही है, तो उनकी फिर दोबारा वो कॉलेज ज्वाइन करेंगे। नहीं अच्छा तो अच्छा अच्छा। वहाँ पर वहाँ पे मेरे नहीं ख्याल है, से थोड़ी सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। वहाँ पर सर्विस नहीं होती इसकी। नहीं जी, नेट वहाँ की में नहीं। मतलब है, लेकिन बहुत कम वो मतलब फहद सिग्नल। भाई अच्छा फहद अच्छा। भाई हमने पेशन गोई की थी कि जमील भाई नहीं होंगे, हमें मान लो अच्छे रहोगे, मान लो। नहीं, मुझे तो कोई बुजुर्गों एतराज नहीं है, लेकिन ये जमील माने तो मैं मानू ना। बुजुर्गों की बातों को मान लिया करो। नहीं देख आरिफ भाई, 2008 में हमने वहाँ चिल्ला लगाया था दीर में, अपर तो थेले तीर नूर हाँ। के ऐसे जबरदस्त जनाब वहाँ टर्मिनल लगे हुए ना, ऐसी जबरदस्त सैटेलाइट सिस्टम है हमारे, तो ऐसे सिग्नल आते थे कि इंसान ऐसे पंजाब में भी नहीं आते। वो तो उस वक्त इतनी एडवांस थी, अब तो पता नहीं कहाँ होगी वो जगह। तो मेरा ख्याल है सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ। नहीं नहीं, बस नहीं इससे नहीं अब पता तो चलता है कि जमील भाई हमेशा सच ही बोलते हैं फिर। हो सकता है उन्हें सिम कार्ड बदलना पड़े थेले नूर के, उस वक्त तो बड़े टॉप के वहाँ ना सिग्नल आते, सिर्फ थेले नूर ही चलता था, बाकी ये नहीं चलते थे जैज वगैरह दूसरे ना, लेकिन थेले नूर नहीं, का जमील साहब चलता उधर था। जा रहे हैं तो इसलिए जना सिग्नल डिस्टर्ब होंगे। अच्छा वो कर दें तो और वो बात। इनकी इनकी और वजह भाई से बूस्टर काम नहीं करेंगे। फहद भाई जी जी। ये दिल में कहाँ रहते हैं? दीर में मेरे ख्याल से सारंजी भी दगा इलाका ना था, मुंजई और उषा है मुझे او دي د اغه زي دي غالبا جی. جی हम्म دا یو غواړی ده کنه صحیح. بره او جی بالکل دوی لکه د لوور دیر او د اپر دیر بس بالکل هغه خبره د بورډر ایریا باندې دي کنه جی. लोयर दीर, हाँ जी। صحیح. دا خو اپر تیر کوم دا سیګنل شته زموږ مرګري چې د لاړ شنو بیا زموږ سره خراب ته کیږي او هلته خو هغوی نیټ استعمالوي که نه بس ایک سارنزیب ساتھی میں نے آپ سے کہنا کہ ایک جو ہے ساتھی وہ ترجمان ہو جائے، ایک ساتھی ترجمان ہو جائے. نہیں اردو میں ہی بولوں جی. میں نے کہا کہ جیسے عارف بھائی نے کہا ہے نا کہ بس ان کی پیشن گوئی ہے، اور شاید جمیل بھائی جو ہے نا تو بہانے بنانے میں مجھ سے بھی بازی لے گیا. عارف بھائی آپ کچھ کوشش کر لیں، شاید وہ کل پرسوں آ جائے. پھر ہاں اس کے لیے چلا کرنا پڑے گا ساری کلاس کو. چلائے لیکن 24 گھنٹے کا چلا کر لے. کیونکہ جمیل بھائی کے اوپر ایک بندے کا چلا اثر نہیں کرے گا، پوری کلاس مل کے کرے گی تو اثر کرے گا. جمیل سارنگ بھائی کو بھی، پوری کلاس سارنگ میں بھائی کو ابھی سے بتا دیتے ہیں. ہاں وہ تو بیٹھ جائیں گے نا مسلسل. سارنگ بھائی کو بٹھا دیتے ہیں ابھی سے. وہ تو فکر والے، وہ تو چلے میں بیٹھ جائیں گے نا ابھی سے. بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. مسئلہ تو میرا اور فہد بھائی کا ہے، ہم بتاتے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں. اچھا جی کلاس کا پوچھوں پھر استاد سے، کس سے پوچھوں؟ ارے بھائی مولانا بلال صاحب کا کچھ پتہ جی کہ وہ کب سے جوائن کر رہے ہیں؟ جی جی میں ابھی پتہ کر لیتا ہوں، ابھی پوچھ لیتے ہیں جی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو نا فہد بھائی عامہ کلاس کو پڑھا رہے ہیں مولانا بلال صاحب. فرما رہے تھے کہ میں کلاس میں آیا تھا تو مولانا ناصر صاحب پڑھا رہے تھے، تو پھر میں جو ہے نا عامہ کلاس کی طرف چلا گیا. اب ان کو پڑھا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں اگر وقت مل گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر کل ہی پڑھائیں. عارف بھائی جی مولانا اویس صاحب نے ایک وائس میسج چھوڑے کہ مولانا ابراہیم صاحب جو ہے وہ آج نہیں ہوں گے، اور اگر مولانا بلال صاحب نے پڑھا دیے تو پھر تو آپ چھٹی کر لیں، لیکن اگر نہیں پڑھائے تو پھر ان سے رابطہ کر لینا جی. چلے میں ان کا یہ گروپ میں جو ہے وہ وائس میسج مولانا اویس صاحب نے ابھی وہ کیا نا جی. پھر پتہ کیا کرنا چاہیے پھر مولانا تو بلال 11 تک ویٹ کر لے، شاید مولانا بلال صاحب آ جائیں نا جی. مولانا بلال صاحب نے یوں فرمایا کہ میں عامہ کو پڑھا رہا ہوں، اگر تو وقت ملا تو میں آ جاؤں گا، اگر وقت نہ ملا تو پھر آج نہیں کل پڑھیں گے کلاس. ٹھیک ہے جی، بس پھر تو کلاس آف کر لیا. آپ ویسے وہ میسج سن لینا جی. جی میسج میں نا وہ آپ نے سن لیا، بس ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا ابراہیم صاحب جو ہے وہ آج نہیں ہے نا جی. آج نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو ابھی تو ہے مطلب 11 میں ابھی تقریباً ہے 10-11 منٹ ہے جی. اچھا ایسا کرتے ہیں فہد بھائی، جی برکت کے لیے نا ایک تو جی چلے 11 بجے تک انتظار کر لیتے ہیں مولانا صاحب کا، دوسرا برکت کے لیے ہم ایک دو احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں ریاض الصالحین. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہمیں نا اس طرح کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے ساتھی، کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے. فہد بھائی ہم کون سا باب پڑھ رہے ہیں؟ استقامت کا تو یاد ہے؟ یا اس سے اگلے والا تھا نیکیوں میں جلدی کرنا، باب فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال. استقامت کا تھا، استقامت کا بیان. استقامت کا تھا، یہ تو پڑھ نہیں لیا تھا. میرا خیال ہے یہی، یہ جمعے کو میں نے کلاس نہیں لی، جمعے والے دن پڑھایا تھا مولانا بلال صاحب نے. نہیں تو پھر یہ استقامت کا والا باب ہے. چلیں پھر ہم یہی پڑھ لیتے ہیں. ایک حدیث صحیح مبارکہ جو ہے نا وہ میں صحیح شروع جی، کر لیتا ہوں، پڑھ لیتے ہیں پڑھ اتنی لیجیے. دیر صحیح. میں. وعن ابی عمرو
وكيل أبي أمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه المسلم. وعن أبي عمرو حضرت ابو عمرو وکیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، اور بعض نے کہا ابو عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت قلتا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتلائیں کہ اور کسی سے آپ کے علاوہ میں سوال نہ کروں. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو. رواہ المسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اگلی بھی پڑھ دیں. اس کا خلاصہ تھوڑا سا ہمیں وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے نا جی، کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق ایسی بات بتلائیں کہ بس وہ ایسی بات ہو کہ آپ کے علاوہ مجھے اور کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو آپ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا کہ تم کہو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو. ایمان کا دعویٰ فقط یہی کافی نہیں جب تک اعمال ایمان پر دلالت کرنے والے نہ ہوں. ایسے اعمال ہوں جو ایمان پر دلالت کریں، جس طرح ایمان کا اظہار زبان پر کیا تو اعمال بھی اسی طرح سے نکلے. اس لیے کہ یہ اعمال ایمان کا ایک ترجمہ اور اس کا ایک پل ہے. استقامت وہ بلند درجہ ہے جو کامل ایمان اور بلند ہمتی پر دلالت کرتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ينجو احد منکم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه المسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاربو وسددو، میانہ روی اختیار کرو اور سیدھے رہو، اور یقین کر لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا. فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو اور سیدھے رہو، اور یقین کر لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا. تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہاں میں بھی نہیں، مگر اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیں گے۔ ولا انت یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ قال، آپ نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل۔ اللہ اکبر، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیں گے۔ اللہ کا فضل اپنے بندوں پر ان کے اعمال سے بہت بڑھ کے ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مخلوق کی طرف سے کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ کوئی آدمی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا حاصل نہ ہو۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، عمل کی وجہ سے جنت کا استحقاق نہیں بلکہ جنت اللہ کے وعدے کے پیش نظر۔ اللہ اکبر، کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ ربوبیت کے حق کو پورا ادا کر سکے، اللہ کے حق کو پورا ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو بہت ہیں جن کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات انسانوں کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ انسان ان کو گنتا 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 تھک جائے گا، لیکن وہ اللہ کے ان انعامات کو اور نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا۔ نیک اعمال جنت کے داخلے کا سبب ہیں، اور جنت کو پا لینا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت اور احسان سے ہوگا۔ اکیلے انسان کے اعمال، اور بندہ اعمال کرتا جائے اور اپنے اعمال کی وجہ سے کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر ہو، اعمال وہی کرے جس کا اللہ نے حکم دیا اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتلایا، اور پھر اللہ کی رحمت پر نظر ہو کہ یا اللہ جتنی میرے میں ہمت تھی میں نے اعمال کر لیے تیرے نبی کے طریقے کے مطابق، اب تیری رحمت کی وجہ سے تو مجھے اپنی جنت دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں ایک بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ پانی کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی خشک جگہ ہے اور اس کے ساتھ ایک انار کا درخت ہے، تو وہ پانی سے گزر کے اس خشک جگہ پہ چلا گیا اور اس نے نیت کی کہ اب ساری عمر ادھر سے جاؤں گا بھی نہیں اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا دن رات۔ اب وہ دن رات عبادت میں لگ گیا، بھوک لگتی ہے تو اس انار سے کچھ درخت انار کے درخت سے انار کا پھل اتار کے اس کو تھوڑا بہت کھا کے اپنی بھوک ختم کر لیتا اور پھر اللہ کی عبادت۔ پیاس لگتی تو چلتے پانی سے تھوڑا پانی پی لیتا، پھر اللہ کی عبادت۔ اب کرتے کرتے ساری عمر اس نے یوں ہی گزار دی۔ موت آئی، اللہ کے ہاں پیش ہوا مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم فرمایا فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ آیا، ساری عمر اس نے نیک کام کیے، جاؤ اس کو میری رحمت کے بدلے، میری رحمت کے صدقے سے اس کو جنت عطا کر دو، اس کا گھر جنت میں بنا دو۔ اب یہ آدمی کہنے لگا یا اللہ، آپ نے فرمایا کہ میری رحمت کے صدقے اس کا گھر جنت میں بنا دو، اس کو جنت دے دو، تو جو میں نے ساری عمر عمل کیے وہ عمل کدھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، فرمایا کہ اچھا تو اپنے عملوں کا بدلہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ جو میں نے عمل کیے اس کا بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو ہماری جو نعمتیں آپ نے استعمال کی اور ہماری نعمتوں سے جو استفادہ حاصل کیا، آپ کے اعمال کا اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ اب موازنہ شروع ہوتا ہے،
اللہ کی دی ہوئی زبان کو استعمال کیا، اللہ کے دی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے سوچا، اور اللہ کے دیے ہوئے دانتوں سے کھایا، یعنی ہر نعمت کے بدلے میں جب اس کے اعمال کو تولا گیا تو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی تھیں، جن کے متعلق ہم نے ابھی پڑھا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے، اب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کی تھی کہ جب ان نعمتوں کے بدلے میں اعمال تولے گئے تو نعمتیں بڑھ گئی، اعمال کم پڑ گئے، اور کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو یہ ہماری نعمتیں جو زیادہ استعمال کی تھی، تمہارے اعمال تو اس کے بدلے میں کم ہیں، تو فوری طور پھر اللہ کے آگے گڑ گڑایا، رویا اور سجدے میں گرا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب انسان تو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے نا، تو یہ تو محض اللہ کی کرم نوازی اور اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے بدلے ہم سب کا گھر جنت میں بنا۔ آمین ثم عادل بھائی 11 بج گئے اور حضرت جی نہیں آیا، ہاں جی کیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس بات پہ بھی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ابھی 8 بجے ہیں۔ ہاں آپ کھا سکتے ہیں، ہم نہیں لیکن ہم آپ کی قسم کی تصدیق کر دیں گے کہ ہمارے بھائی نے جو کہا وہ سچ کہا۔ ہاں جی 11 تو بج گئے ہیں، دیکھ لیں اگر وہ انتظار کر لیتے ہیں، اگر آنا چاہیں تو۔ نہیں اب تو نہیں آئیں گے حضرت، کیونکہ انہوں نے اب تو نماز بھی مشکل ہے۔ پڑھانی ہوتی ہے نا صبح کے وقت۔ میرے خیال سے ساتھی بھی تھوڑے ہی رہ گئے ہیں اب نا۔ ساتھی تو میری بات سنتے ہی بھاگ گئے ہوں گے کہ یہ کیا شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں ماشاء اللہ آپ میں تو استادوں والی رمک تھی جی، بالکل اللہ، ایک مستند جو ہے نا استاد لگ رہے تھے آپ تو، ماشاء اللہ۔ جمیل بھائی نے بڑا سن لیا نا تو میری تو خیر ہے نہیں، ساتھ میں آپ کی بھی خیر نہیں۔ نہیں بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھی ترغیب آپ نے دی ہے حدیثوں پر۔ تو اس طرح ہو جایا کرے نا، کبھی کبھار جب کسی مطلب کہ ہمارے ٹیچر کا پیریڈ نہ ہو تو آپ یہ ریاض الصالحین کیونکہ بہت موٹی ہے تو اس میں بہت ساری حدیثیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس سال ساری کور کر پائیں گے، تو اسی طرح ہوگا کہ بس جیسے اب آپ نے پڑھ دی 2-3، اسی طرح ساتھی ہمت تھوڑی کر کے نا خود ہی ہم مل کے تھوڑا ختم کرنے کی بالکل کوشش کریں، تو اس طرح وہ بالکل جو دیکھیں نا زاد الطالبین، تو اس کا تو 100واں حصہ بھی نہیں لگ رہی ریاض الصالحین، وہ تو بالکل چھوٹی سی کتاب تھی پچھلے سال، اور اب دیکھیں نا اور زمین آسمان کا فرق ہے نا، دیکھیں پچھلے سال 5 سپارے تھے، اب 15 سپارے ہیں کورس میں، جی جی تو اس میں تھوڑی سی ہمیں بھاگ دوڑ اور تھوڑی نا چستی اور پھرتی دکھانی پڑے گی۔ جی میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ جی بالکل تھوڑا سا آپ نا اس میں اپنا کنٹریبیوشن آپ کریں گے نا تو سب کو فائدہ ہو جائے گا، اب جی کلاس نہیں ہو رہی انشاءاللہ تو فوراً آپ بس شروع ہو جایا کریں نا، اپنا ریاض الصالحین شروع کر دی، یا کبھی آگے کوئی جو ہے جیسے کوئی قرآن مجید کی جیسے کوئی صورت ہے، صورت رعد ہو گئی یا صورت یوسف ہو گئی یا صورت ہجر ہو گئی، تو ایسے کر کے ہم اپنے طور پہ بھی جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، سارا تو استادوں نے تو دیکھے نا وہی پڑھانا ہے جو آدھے 20-25 منٹ میں جو پڑھایا جانا۔ جی جی انشاءاللہ مل کے سارے اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں اور اس سوچ پہ بالکل آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل فہد بھائی ہیں، ناصر بھائی ہیں، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، آپ بھی ہیں، تو اس طرح کر کے سارے ساتھی مل جل کے نا تھوڑا بہت، بس آپ تاکہ سرپرستی فرما دیجئے گا، آپ کی ہمیں سرپرستی آپ کی چاہیے حضرت۔ آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ضرور، چلیں ٹھیک ہے پھر انوش سارے بھائی، ساتھی پھر۔ جی ٹھیک ہے انوش بھائی، انوج